हमारे साथ है इमारत शरिया के काजी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर कासमी साहब। हज़रत, सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं कि ज़कात किस पर वाजिब है और कितना वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला जब माल की दौलत से, माल की नेमत से अहले ईमान को नवाजता है तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन मालों में कुछ हुकूक भी मुतय्यन किया है अगर वो माल एक ख़ास मिक़दार तक पहुँच जाए। अगर किसी इंसान के पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की बकदर पैसा या सामान्य तिजारत या सोना चांदी या इसी तरह 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना के बकदर मालियत हो, सामान्य तिजारत हो या सोने चांदी के जेवरात हो या फिर रुपए पैसे हों, और पहली मर्तबा जब ये रकम आ जाए और उस पर फिर एक साल तक वो बाकी रहे और एक साल के बाद अगर उसके पास वो साहिब निसाब बाकी रहता है तो शरीयत ने कहा है कि उसमें से 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकाल करके ऐसे ज़रूरतमंदों को दिया जाए, मोहताज, फ़ुक़रा, मसाकिन। कुरान करीम में किन किन को दिया जाए उसकी तफसील के साथ बयान किया है, उन लोगों का देने का हुक्म हुआ। तो खुलासा ये हुआ कि साहिब निसाब पर ज़कात वाजिब है और ये एक साल के बाद पहली मर्तबा अगर कोई साहिब निसाब बना है तो जैसे ही उनके पास माल आया है फौरन ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि एक साल के बाद जो कुछ भी वो अपने ज़ात पर खर्च किया है, हवाइज असलिया पर जो खर्च किया है, वो तमाम अखराजात को माइनस करने के बाद जो कुछ उसके पास बचा हुआ है उसमें से 2.5% निकाल करके गुरबा, मसाकिन, जो कुरान में मसारिफ बयान किया है उसमें वो उसको सर्फ करेगा। इसमें अखराजात से मामला ये है कि बहुत सारे लोग कमाते हैं, ज़रूरत के लिए, रहने के लिए अपना मकान बनाते हैं, तो वो खर्च हो गया। अपने लिए कोई 2 व्हीलर खरीद रहा है, कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है ज़रूरत की वजह से, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा, उन सब चीज़ों की ज़कात नहीं है। तो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं इंसानों के पास, कपड़े लत्ते खरीद रहे हैं, चप्पल जूते खरीद रहे हैं, बच्चों की किताबें हैं, तो इन तमाम अखराजात को माइनस करने के बाद जो कुछ बचा हुआ है उसके 2.5% वो रकम साल में एक मरतबा अल्लाह के बताए हुए मसारिफ में उनको अदा करना है। तो ये हुआ कि किनको ज़कात, किस पर ज़कात वाजिब है और कितना वाजिब है। वो 2.5% वाजिब है और जो साहिब निसाब है उन पर। दूसरा सवाल है हौलाने हाल यानी साल गुजरना, क्या मतलब है? हम लोगों को नहीं समझ में आता है हौलाने हाल क्या है, क्या साल गुजरना। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इस सिलसिले में इसको जानना चाहिए कि जो पहली मर्तबा कोई इंसान अगर साहिब निसाब बना है, पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है और उसके पास बकदर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बकदर पैसा या सामान तिजारत या कुछ भी मालियत हुआ, तो अब एक साल के बाद उस पर ज़कात है वाजिब, जिसको मैंने अभी अर्ज किया। लेकिन हौलाने हौल का मतलब यह है कि कोई एक आदमी पहले से साहिब निसाब चला आ रहा है, उनके पास हजारों हजार लाखों रुपए हैं और वो हर साल ज़कात निकालता है, उसके लिए हौलाने हौल नहीं है। उसके लिए यह है कि ज़कात के हिसाब की जो तारीख है, ज़कात के हिसाब के लिए एक तारीख मुतय्यर रखना चाहिए। असल तो वही तारीख है जिस दिन वो साहिब निसाब बना, लेकिन अमूमी तौर पर लोगों को ख्याल नहीं होता है और वो रमजान में से किसी तारीख को वो लोग तय करके रखते हैं। बहरहाल ठीक है कि एक तारीख तय रखें, उस तारीख तक जो रकम उसके पास आ जाए, जो कुछ भी मिल्कियत उनके पास है, जाहिर बात है वो साहिब निसाब पहले से चले आ रहे हैं, उसमें से 2.5% निकाल करके वो ज़कात को अदा करेंगे। यहां पर मुगालता लोगों को यह होता है कि अभी आज हिसाब कर रहे हैं हम 10 रमजान को या 11 रमजान को, अभी 2 दिन पहले मेरे पास 1 लाख रुपया आया, उस पर तो अभी साल नहीं गुजरा है, तो हम ज़कात उसका अदा करें या नहीं करें। तो मैंने अर्ज किया कि जो साहिब निसाब पहले से हैं, ऑलरेडी चले आ रहे हैं, उनके लिए हौलाने हौल का कोई मतलब नहीं है। वो तारीख हिसाब पर वो तमाम चीजों के ज़कात निकाल कर 2.5% अदा करेंगे। असल मामला कि जो पहली मर्तबा जो साहिब निसाब बनते हैं, सही मत है, उन पर एक साल गुजरने के बाद, हौलाने हौल होने के बाद वो माल की ज़कात अदा किया जाता है। सर एक और सवाल है, इससे जुड़ा हुआ एक चीज और कह दें कि अमूमी तौर पर लोग इसमें गलती करते हैं
کہ حساب کتاب کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے حساب کتاب کرنے کے لیے ایک تاریخ متعین رکھنا چاہیے. تاریخ متعین نہ رکھنے کی وجہ سے بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر چکے، حالانکہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی بیسی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ 10 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے. اب 10 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے. ظاہر بات ہے کہ 5 لاکھ روپے کی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن کسی کا ارادہ ہو گیا کہ ابھی جو ہے ہم 25 رمضان کو زکوٰۃ ادا کریں گے، 10 کے بجائے 25 کو کریں گے، جو صحیح نہیں ہے. کرنا اسی تاریخ کو چاہیے، اس لیے کہ اگر 10 کو اس نے حساب کر لیا تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، اور اگر 10 کو اس نے حساب و کتاب نہیں کیا، 25 رمضان تک اگر اس 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے خرچ ہو گیا تو 1 لاکھ روپے کی وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کر سکے گا، جبکہ اس پر 5 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے. تو اس طرح آدمی انجانے میں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی بعض مالوں کے زکوٰۃ ادا وہ نہیں کرتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی 10 تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، لیکن اس نے یہ کیا کہ ایک ہی رمضان کو حساب کر دیا. مان لیجئے ایک رمضان کو حساب کیا، ایک رمضان کو اس کے پاس 4 لاکھ روپے ہے، لیکن 5 رمضان کو 10 رمضان کو اس کے پاس ہو گیا 10 لاکھ روپے. تو ایک رمضان کو جو حساب کیا تو وہ 4 لاکھ کا کیا، 4 لاکھ کا زکوٰۃ نکالا، جبکہ 10 رمضان اس کی تاریخ ہے، جب تک اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو گئے ہیں 10 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی چاہیے. تو تاریخ طے رکھنی چاہیے. اگر بیفور بھی کوئی ادا کرتا ہے تو کچھ مال چھوٹ جاتا ہے بسا اوقات، اور اگر کوئی بعد میں کرتا ہے تو اس میں اگر اس میں خرچ ہو گیا تو اس میں جتنا خرچ ہوا ان مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ جس دن آدمی صاحب نصاب بنا ہے وہ تاریخ کو متعین کر لے، لیکن آدمی بھول جاتا ہے تو ایک تاریخ کو بالکل طے رکھنا چاہیے، اسی تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب و کتاب کرنا چاہیے. سہولت ہے شریعت میں، اگر کوئی آدمی پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے کہ تاریخ میں آئے گا تو اس کو ہم مائنس پلس کر لیں گے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جو تاریخ ہے زکوٰۃ کی اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی رقم آئی ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر اس کے ایک دن بعد آئی ہے رقم تو اس کی زکوٰۃ ابھی نہیں، 1 سال کے بعد جب پھر وہ تاریخ آئے گی اس میں حساب کریں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی پر ایک سوال کروں صاحب، جیسے ہم 10 تاریخ کو زکوٰۃ دیکھتے ہیں، دن ہے 10 تاریخ، لیکن ضرورت پیش آ گیا 2 رمضان کا، ہم کو نکالنا ہے 10 کو ہر چلے آ رہا ہے، لیکن ضرورت پیش آ گیا کسی کو ارجنٹ دینا ہے اور ہم جان رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، اب ہم زکوٰۃ کا اس وقت کر دیں، اس پر کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا اس کو کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی نیت سے پیشگی، یعنی پہلے ہی حساب کتاب سے پہلے کہ اس کو ہم زکوٰۃ کے مد میں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کی نیت سے وہ ادا کرے، اور جب وہ جو حساب کی تاریخ ہے اس میں اس کو مائنس کر دیں گے. ایک بات اس میں اور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ واپس نہیں ملتا ہے تو اس میں کرتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ کی نیت کر لے رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یا کسی کو تو یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نیت ضروری ہے. تو وہ تو قرض دیا تھا، اب بعد میں نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کے اعتبار نہیں کیا جائے گا. جس وقت زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اسی وقت اس کو نیت کرنا ہے. مفتی صاحب، کرائے کے مکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ انسان کے پاس اپنے پاس ضرورت کے لیے رہنے کا مکان ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا انہوں نے مکان بنا کے رکھا ہے اور اس کو کرائے پہ لگا دیا ہے. اس سے جو کرایہ آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی پر کرایہ ہے. مثال کے طور پر آمدنی کا مطلب یہ ہوا کہ کل کے کل آمدنی نہیں، کہ جو اخراجات ہو گئے، ایک تاریخ کو ہم حساب کر رہے ہیں، دکان سے پیسہ آیا ہے، کرایہ سے پیسہ آیا ہے، کسی اور ذریعے سے پیسہ آیا ہے، تمام کو ملا کر کے اس میں سے 2.5% وہ نکالیں گے کرایہ کے مکان. جو اخراجات جس مد میں بھی اخراجات ہوئے ہوں وہ اخراجات کو مائنس کیا جائے گا. گویا معلوم یہ ہوا کہ کرایہ جو آتا ہے، جو کرایہ سے آمدنی ہوتی ہے، اور حسابوں کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا. جو اخراجات ہو گئے ہیں پہلے تاریخ حساب سے تو اس سے پہلے مائنس کر کے جو ابھی موجود ہے کرایہ جو آمدنی ہوئی اس کو بھی اس میں شامل کر کے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مفتی صاحب، کسی نے کوئی زمین خریدی جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ جی رہنے بنانے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ؟ زمین اگر لیا ہے اپنی ضرورت کے پیش نظر کہ اس میں ہم مکان بنا کر کے رہیں گے یا اپنے بال بچوں کا مکان بنا کر کے رکھیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ضرورت میں ہے. لیکن اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے اس لیے تجارت کے غرض سے
کہ اگر اچھا پیسہ ملے گا یا ضرورت کے مطابق اس کو ہم بیچ دیں گے، تو بیچنے کی نیت سے اگر خریدا ہے تو وہ مال تجارت کی درجے میں ہے اور مال تجارت میں زکوٰۃ ہے. لہذا جو زمین تجارت کے غرض سے خریدی گئی ہے اس زمین کے ویلو پر، کرنٹ ویلو پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مفتی صاحب کسی کے پاس گاڑیاں ہیں جو کرایہ پر چلتے ہیں، اس پر کیا زکوٰۃ کا حکم ہے؟ وہی جو کرایہ کے مکان کی طرح ہے، وہ بھی ایک جو آمدنی کرایہ سے ہوگی اس کو اس میں شامل کر کے، حساب میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مفتی صاحب جو روپے کسی کو قرض دیے اور اس پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو قرض دے دی، واپس ابھی دے نہیں رہا حساب کے وقت. جو قرض انسان کسی کو دیتا ہے اس کو ملنے کی امید ہے، تو جس نے قرض دیا ہے اس آدمی کو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو آدمی مقروض ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ادا کرنا ہے. جس نے قرض دیا ہے کسی کو، جب وہ زکوٰۃ کے حساب کرے گا اس کو اس قرض کو بھی اس میں وہ شامل کرے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا. لیکن اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر بہت سارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض ڈوب جاتا ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، کافی دن ہو گیا، تقاضے ہو رہے ہیں لیکن دیا نہیں ہے، 1 مہینہ بول کے 4 سال ہو گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس طرح کا معاملہ ہو، ٹال مٹول کا معاملہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ کے حساب سے الگ رکھا جائے. پھر جب اس طرح کا جب زکوٰۃ پیسہ وہ مل جائے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مفتی صاحب کیا صاحب نصاب کی بیوی کی زکوٰۃ کی ادائیگی شوہر کے ذمہ ہے؟ جو عورت، جو خاتون، شادی شدہ خاتون ہو یا غیر شادی شدہ خاتون ہو، اور وہ صاحب نصاب ہے کسی بھی اعتبار سے، مال تجارت ہو، زیورات ہو یا کوئی چیز ہو، وہ اگر صاحب نصاب ہے تو اصلاً اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اسی کے ذمے ہے. اگر زکوٰۃ وہ ادا نہیں کریں گی تو وہ گنہگار ہوں گی. لیکن اگر زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا اس کے طرف سے، اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر نے یا اس کے بھائی نے یا اس کے باپ نے یا کسی رشتہ دار نے اگر ادا کر دیا اس کی اجازت سے، تو ادا کیا جا سکتا ہے. یہ اس خاتون پر اس کا احسان ہوگا، ادا کر سکتے ہیں دوسرے آدمی. مفتی صاحب اسی پر ایک سوال ہے کہ اب جیسے اپنی بہن کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے زیور آدمی خرید کے رکھتا پہلے سے، ابھی تو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بکسا میں رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ کون دے؟ زکوٰۃ جو ہے ظاہر بات ہے باپ نے لیا ہے یا ماں لیتی ہے یا کوئی گارجین ٹائپ کا، جن کی ملکیت میں ہے وہ ان کی ملکیت میں شمار ہو کر کے زکوٰۃ کے حساب میں وہ شامل ہوگی. مفتی صاحب اگلا سوال ہے، اگر سونا چاندی استعمال میں ہو، اس سونا چاندی کے زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ استعمال کا مطلب یہ ہوا کہ زیورات کا. عام طور پر زیورات کے سلسلے میں کبھی کسی طرف سے جو ہے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے. سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، جو پہنتے ہیں عورتیں، جو استعمال میں لاتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اللہ نے سونے اور چاندی کے بارے میں کہا ہے کہ جو جمع کر کے رکھتی ہیں یا رکھتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے دردناک عذاب کی جو ہے بات کہی ہے. بہرحال سونے چاندی زیورات کے شکل میں جو عورتوں کے پاس ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، اور ان کی بیٹی کے کلائی میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے سونے کے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا یہ جو تمہاری بیٹی کے کلائی میں کنگن ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ نہیں، میں اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تم کو ان سونے کے کنگنوں کے بدلے جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کے کنگن تم کو پہنائے؟ کہا کہ ہرگز ایسا نہیں. پھر اس خاتون نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سونا چاندی ڈال دیا تھا اور کہا تھا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی تھی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی ان لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اپنے زیورات کو دکھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ کے نبی کیا یہ بھی کنز ہے، یہ بھی سونا چاندی کو جمع کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن سونا اور چاندی سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس کا حق ادا کر دیا جاتا ہے، وہ کنز میں نہیں ہے بلکہ وہ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اما عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی نے پوچھا، دیکھا ان کے ہاتھ میں چھلا ہے
تو کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا انہوں نے کہ میں نے اس کو بنوایا ہے تاکہ آپ کے لیے میں زینت اختیار کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس کے جو ہے حق ادا نہیں کرو گی، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی، تو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو سونے اور چاندی کے سلسلے میں لوگوں کو بالکل تردد میں نہیں آنا چاہیے، زیورات میں، اور اس کے بھی زکوٰۃ ادا کرنے چاہیے۔ قرآن میں بھی کہا ہے یکنزون الذھب والفضہ، سونا اور چاندی کہا ہے، کچھ قید نہیں ہے، لہذا سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، زیورات زکوٰۃ اس کا ادا کرنی ہے۔ مفتی صاحب میرا آخری سوال ہے، پچھلے سال زکوٰۃ ادا کیا لیکن اس سال نصاب سے کم ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے، رشتہ دار میں سے کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور رشتہ داروں میں کن لوگوں کو زکوٰۃ رقم دی جا سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ ایک جن کے ساتھ توالد و تناسل کا رشتہ ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ جو ہے شادی کا رشتہ ہے۔ اس کو اس طرح تفصیل سے سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے اوپر کو جہاں سے وہ آیا ہے، یعنی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح باپ کے باپ ماں کو، یعنی دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طرح ماں کو، ماں کے ماں باپ کو، یعنی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور آدمی اپنے نیچے کو، یعنی بیٹا کو اور بیٹی کو، اسی طرح بیٹا کی اولاد کو اور بیٹی کی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ ہوا توالد و تناسل، کہ جس سے جو ہے آدمی کا نسل اور پیدائش کا رشتہ ہے، ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، ماما ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو رشتہ دار اس طرح چچرے بھائی ہیں، ممیرا بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنے کا ثواب، ان کا خیال کرنے کا ثواب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا ان لوگوں کو بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو نہیں اور بیوی شوہر کو نہیں۔ لہٰذا اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر نہیں ہے تو بیوی اپنی زکوٰۃ جو نکالے گی وہ شوہر کو نہیں دے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو شوہر کے گھر والے کو تو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتی ہیں، ساس سسر کو دے سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔